अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज एक खुशखबरी की बात करेंगे और इसके साथ जुड़े दीगर पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे कि किस वजह से ये इक़दाम उठाया गया है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की जानिब से जो एक बड़ा कदम उठाया गया है और उसमें अपना जो कफ़ाला सिस्टम था, कफ़ाला सिस्टम में उनकी जानिब से नरमी की गई है। अब जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर से जानते हैं कि ये कफ़ाला सिस्टम क्या था और इसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से वहाँ पर जो कफ़ील होते थे, वहाँ पर जो भी लोग काम करने जाते थे उनको इतना तंग करते थे कि बेचारे ना तो गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते थे और ना ही इसके ऊपर वो अपने घर वालों से कोई शिकायत कर सकते थे और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ता था। तो सऊदी अरब की जानिब से और साथ में कतर की जानिब से, इन दो ममालिक की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, ये ऐलान किया गया है कि वो 15 मार्च 2021 तक इस नए कफ़ाला सिस्टम जो है इसको लागू कर देंगे। इससे पहले जब भी आप वहाँ पर जाते हैं, अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो आप अकेले कारोबार नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको किसी शराकतदार की ज़रूरत होती है और वो शराकतदार वहाँ का सऊदी शहरी होना चाहिए। तो इसमें नरमी की गई है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से, हाँ इजाज़तनामा ज़रूरी होगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप अपना काम और कारोबार कर सकते हैं। इसमें जब वहाँ की जो वजारत है सऊदी अरब की, उनकी जानिब से जो एक एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक तकरीबन 3 से 4 वजूहात, 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर ये तमाम तर प्लान जो है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और इसको उन्होंने 2030 के विज़न का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम अपने जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वहाँ पर उसमें एक डाइवर्सिटी लेकर आएंगे। इससे पहले जो भी तमाम तर मामला चलते थे वो सारे अपनी बजाते खुद जो मईशत थी सऊदी अरब की और अभी भी है, उसका इन्हिसार टोटली जो है वो तेल पर है, जो तेल के ज़खायर वहाँ पर मौजूद हैं और साथ में वहाँ पर जो विज़िट करने जाते हैं और हज और उम्रे के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो अब उनकी जानिब से प्लान किया जा रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए और अपने वहाँ पर मौजूद जो लोग काम करने वाले हैं उनके ज़रिए कुछ ऐसे मौके पैदा किए जाएं ताकि उनकी मार्केट थोड़ी सी वसी हो सके, थोड़ी सी डाइवर्स हो सके और वहाँ पर जो लेबर है उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। अगरचे लेबर से ज़्यादा इसमें भी फ़ायदा सऊदी अरब का होगा। तो ये वो ऐलान है जो किया गया है और इसमें 2-3 और पॉइंट्स है। इसमें यह है कि आजिर और अजीर जो है उनके मामलात को थोड़ा सा उनको लीनियट रखा गया है, उनके आपस में जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की गई है और ये जब इम्प्लीमेंटेशन होगी उस वक्त तमाम चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। दूसरा यह है कि वहाँ पर आप जब जाते हो तो आपका जो वापसी का आपका जो टूर होता है, अगर आप वहाँ से जाते हो छुट्टी लेकर और जाते हो और उसके बाद वापस आना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको वहाँ पर कफ़ील की इजाज़त लाजमी होती थी, लेकिन इसमें भी नरमी कर दी गई है। अगर आप अपना जो आपका टूर है उसको आप वापसी का इरादा रखते हैं तो वहाँ पर आपको इजाज़त की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं या जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर है उसके ऊपर अमल करना लाजमी होगा। जबकि इसके साथ एक वो रिटर्न जो कि तारकीन वतन वहाँ पर थे और उनकी जानिब से जब वापसी का इरादा किया जाता था हमेशा के लिए, तो उसके लिए भी वहाँ पर कफ़ील की इजाज़त लाजमी होती थी। तो इसमें भी छूट दी गई है, वहाँ पर आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ वहाँ से वापस आ सकते हैं। दूसरा ये था सबसे बड़ा जो एक नुकसानदेह कह लें, जो कि वर्कर्स के लिए नुकसानदेह था और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में जो हम अपने भाइयों को, परदेसी भाई जो उधर काम करते हैं को महसूस करते थे, वो ये था कि अगर आप यहाँ से गए हैं तो आप वहाँ पर जाकर जिस कफ़ील के थ्रू आप गए हैं उसके पास ही काम कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो आपको रिलीफ कर दे या फिर आपको वहाँ पर रिलीज़ कर दे, तो उसके बगैर आप वहाँ पर उसके अलावा किसी और जगह पर काम नहीं कर सकते थे। अब इसमें भी तब्दीली लाई जा रही है, इस कानून में भी तब्दीली लाई गई है और इसमें वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से एट ए टाइम मुख्तलिफ़ जगहों पर जॉब कर सकते हैं। एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील की तरफ आपके लिए जाना जो है वो ज़्यादा ईजी हो गया है। इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो
نہیں کیا جائے گا، لیکن اس میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی جو کہ سم ہاؤ تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو لیبر ہے وہاں پر اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سملر اسی پیٹرن کے اوپر تبدیلیاں لائی گئی ہیں قطر کی جانب سے، اور قطر نے جو تبدیلیاں کی ہیں اس میں ایک تو جو ڈیلی ویجز ہیں ان میں اضافہ کیا ہے، منتھلی جو ایک انکم ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہی کفالہ سسٹم جو ہے اس میں بھی ان کی جانب سے نرمی کی گئی ہے، اور وہاں پر بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ کے لیے شفٹ کرنا، اپنی جاب کو شفٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہ تو وہ بات تھی جو کہ ہم نے یہ سارا ایک کہہ لیں کہ ایک نیوز کے طور پر آپ کو دے دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم صرف ایک نیوز نہیں دیتے، ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ہیپننگ ہو رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ وہ اس وقت چل رہا ہے جس میں اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی ہے یورپ میں، اور اس کے اوپر ایک بڑا مبہم سا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب نے اور ساتھ میں یو اے ای نے۔ تو ان دونوں ممالک کا ایک بڑا اس کو نیگیٹو نہ کہیں لیکن پازیٹیو رول بھی نہیں رہا، بالکل ایک سخت لفظوں میں کہیں تو منافقانہ اور نرم لفظوں میں کہیں تو ایک مبہم سا ان کا رول رہا ہے، جس میں ان کی جانب سے ایک تو اس ایکٹ کی مذمت کی گئی جو عبداللہ نامی لڑکے نے سر تن سے جدا کیا تھا گستاخ کا، تو اس کی مذمت کی، ساتھ میں الفاظی طور پر یہ بھی کہا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ تو اگر دوسرے پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایٹ ایز کرنے کی کوشش کی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے، ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ایٹ ایز کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلم کمیونٹی کو، اور ان کو پتہ ہے کہ تقریباً آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں سے لیبر ان کے پاس آتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ریئیکشن وہ آیا تھا وہ بنگلہ دیش سے آیا تھا، بھارت کے مسلمانوں سے اس طرح کے ریئیکشن تو نہیں ملا، لیکن پاکستان کی جانب سے حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر سخت قسم کا ریئیکشن دیکھنے کو ملا، اور دیگر جو افریقی ممالک ہیں وہاں پر بھی کافی سخت رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو ایک جو لیڈرشپ کا رول پلے کرنا چاہ رہا تھا سعودی عرب، اور اس وقت جبکہ لیڈرشپ کی ضرورت تھی اس میں وہ کمزور پڑا، تو ان کی جانب سے یہ ایک اقدام کیا گیا ہے جس میں اگر آفیشیل جو ہیں گورنمنٹس کے ان کی جانب سے اگر کوئی اعتراض تھا تو وہ بھی تھوڑا سا ماند پڑ جائے گا، اور ایک فلو جو کہ بنا ہوا تھا یا ایسے کہہ لیں کہ جس کو ایک بریک لگنے جا رہی تھی سعودی عرب کے اقدامات اور بیانات کی وجہ سے، اس میں بھی تھوڑی سی تیزی آ جائے گی، اور لوگ زیادہ تعداد میں اب سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کا رخ کریں گے۔ اب ایک تو اس کا یہ پہلو ہو گیا۔ اب دوسری جانب بات کریں تو سعودی عرب اور قطر کی جانب سے خاص طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 2017 میں قطر کا بائیکاٹ کیا تھا یمن کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، مصر، شام، یو اے ای اور یہ تمام تر ممالک جو تھے ان سب کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا تھا قطر کا۔ اب قطر کا جو جغرافی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ قطر ان تمام تر ممالک کے بالکل بیچ میں سینٹر میں آتا ہے، تو جب ان تمام ممالک سے بائیکاٹ کیا گیا، گڈز کی ٹرانسپورٹ اور دیگر تمام تر جو معاملات تھے، اشیاء کی ترسیل تھی، وہ تقریباً بند ہو چکی تھی اور ختم ہونے کے قریب تھی، اور اس سے قطر کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن تقریباً 2 ہفتے پہلے یو ایس کی جانب سے اس حوالے سے ایک نیوز دی گئی، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ قطر اور سعودی عرب کی جانب سے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ چمگوئیاں سامنے آ رہی تھیں کہ سعودی عرب کی جانب سے تو امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قطر کے اوپر جس طرح کی پابندیوں اور جس طرح کے 13 سے 14 مطالبات کیے گئے تھے ان کی روشنی میں قطر کبھی بھی ان کی اس بات میں یا بات چیت کرتا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن بعد میں قطر کے جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں، ان کی جانب سے آفیشلی اس چیز کی تصدیق کی گئی کہ کافی دنوں سے ان کے اور جو سعودی افیشلز ہیں ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور ایک بگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا اسلاموفوبیا کی یہ ایک لہر اٹھنے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایک جو کمپین چلائی جا رہی تھی اس کو لیڈ کر رہا تھا یو ایس، اور اس میں عرب ورلڈ کے جو کنٹریز تھے ان کو اپنا وجود تسلیم کروانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں بحرین سب سے پہلے آیا، اس کے بعد یو اے ای اور سعودی عرب کے بارے میں بھی بار بار کہا گیا کہ یہ بھی عنقریب ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔
تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو قطر کے ساتھ بھی معاملات اسی وجہ سے یو ایس کی جانب سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ قطر کو تھوڑا سا مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنے معاملات جو وہ اقدامات کر رہا ہے ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ انفلوئنسنگ ایک فورس تھی, ایک جو پریشر بلڈ کیا گیا تھا اس کا, وہ ایسے کہہ لیں کہ جو فصل بوئی تھی 2017 میں اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا تھا. اتنا پریشر ایٹ لیسٹ قطر پر بلڈ ہو چکا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. ان میں سب سے بڑی شرط جو مطالبات رکھے گئے تھے ان تمام ممالک کی جانب سے, سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا تھا, تو ان میں سے سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ الجزیرہ جو ان کا ایک اسٹیٹ اونڈ چینل ہے اس کو بند کیا جائے. دوسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ حماس کی جو سپورٹ کی جاتی ہے قطر کی جانب سے اس کو بند کیا جائے, کیونکہ حماس وہ واحد تنظیم ہے, وہ واحد ایک گروہ کہہ لیں, ایک جماعت کہہ لیں جو کہ فلسطین میں اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. تو اس سینس میں ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کو بند کیا جائے. تو ابھی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات کو سعودی عرب کی جانب سے جو ڈیمیج ہوا اس کی سعودی عرب کی جانب سے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اگر تھوڑا سا دور کی نظر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ قطر کی جانب سے آنے والے وقت میں جو ڈیمیج ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قطر بالکل بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا. تو اگر یہی معاملات ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطر جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو ہٹانے کے لیے یا ان کو رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے یہ ایک اقدام تھا جو کہ ایک راستہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور سعودی عرب کی جانب سے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مسلم ورلڈ کی جانب سے ایک سخت قسم کا رد عمل آیا تھا, اور خاص طور پر ترکی کا جو رول تھا اس سے جو ترکی کی لیڈرشپ ہے وہ جتنی اجاگر ہو کر سامنے آئی تو اس کو بھی تھوڑا سا نیچے لانے کے لیے, اس کو بھی اس کا ایفیکٹ کم کرنے کے لیے بھی سعودی عرب کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے. تو آنے والے وقت میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں وہی چیزیں ویسے ہی رہتی ہیں جس کا ابھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ 15 مارچ 2021 تک ان کو لاگو کر دیا جائے گا, یا پھر یہ وقتی طور پر بس لوگوں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کے لیے کیا گیا, اور آنے والے وقت میں اس میں مزید چینجز یا پہلے والا سسٹم جو ہے اس کو پھر سے بحال کر دیا جائے گا. تو یہ تھی ایک خوشخبری بھی تھی, لیکن اس کے ساتھ جو دیگر اینگلز تھے, جو پہلو تھے, ان کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے اور یہ دونوں ممالک مل کر کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.